सना को बचपन से ज़ेवरात का बेहद शौक़ था, मगर उसके दिल में ख़ास कशिश सुर्ख कंगनों के लिए थी। वो जब भी बाज़ार जाती किसी न किसी दुकान के शीशे में लगे कंगनों को टकटकी बांधे देखती रहती। उनकी चमक, उनकी लाली, जैसे उसके दिल में कोई पुराना ख्वाब हो जो रंगों की शक्ल में वापस आ रहा हो। दादी को ये शौक़ कभी पसंद नहीं आया। वह हमेशा कहती थीं कि कुछ रंग अपने साथ कहानियाँ भी लाते हैं और हर कहानी खुशी पर ख़त्म नहीं होती। जुलाई की तेज़ गर्मी में जब गांव के करीबी कस्बे में मेला लगा तो सना अपनी माँ के साथ वहाँ गई। लोगों का हजूम, गोलगप्पे की खुशबू, झूले की आवाज़ें, हर तरफ ज़िंदगी की रौनक बिखरी थी। एक कोने में एक बूढ़ी औरत ज़ेवरात का ठेला सजाए बैठी थी। सना की नज़र वहाँ जा ठहरी। उसने जैसे ही सुर्ख कंगनों की जोड़ी देखी, उसका दिल अजीब बेचैन हो गया। उन कंगनों में कुछ अजीब सी कशिश थी। वो जैसे मामूली कंगन ना हो बल्कि किसी भूली बसरी दुनिया की निशानी हो। बगैर माँ की इजाज़त लिए उसने कंगन खरीद लिए। घर पहुंची तो दादी ने जैसे ही वो कंगन देखे उनका चेहरा जर्द हो गया। उन्होंने कंगन हाथ में लिए हथेली पर उलट पलट कर देखे, फिर सना से कहा, इन्हें फ़ौरन तोड़ दो, इनसे दूर रहो, ये कंगन नहीं बला का रास्ता है। सना ने हंसते हुए कहा, दादी ये कोई जन्नात के कंगन तो नहीं। दादी के चेहरे पर संजीदगी और आंखों में खौफ था। उन्होंने कहा, मेरी एक सहेली थी शाजिया, उसने भी एक बार ऐसे ही सुर्ख कंगन पहने थे। फिर एक रात वो गायब हो गई। बाद में वो एक बेरी के दरख्त के नीचे मिली। जिंदा तो थी मगर कुछ बोलती नहीं थी, ना किसी को पहचानती थी, और उसकी कलाई से कंगन गायब थे। सना ने दादी की बात को पुराने वक्तों का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर कंगन उसने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिए। वक्त गुजरता गया। कंगन जैसे वक्त के साथ अपनी जगह बदलने लगे, जैसे वो कहीं छुपे रहकर अपना वक्त देख रहे हों। एक दिन जब सना स्कूल से वापस आ रही थी, उसने देखा कि उसकी छोटी बहन आयला चुपचाप बैठी है। जब पूछा तो वो बोली, आपी क्या मैं वो सुर्ख कंगन पहन सकती हूँ? आज फातिमा की सालगिरह है और मुझे अच्छी लगना है। सना पहले हंसी फिर इनकार किया कि वो बहुत कीमती है। दादी भी मना करती हैं, लेकिन आयला ने जिद पकड़ ली और सना ने बिलाखिर हार मान ली। बस ध्यान रखना, रात से पहले वापस आ जाना। आयला ने अपनी सादा सी शलवार कमीज के साथ वह कंगन पहने। सुर्ख रंग ने उसकी कलाई को ऐसा चमकाया जैसे कोई चमकता हुआ फूल खिल उठा हो। वो खुशी खुशी घर से निकल गई। रास्ता लंबा न था मगर सुनसान था। शाम ढलने लगी, अंधेरा अपने पर फैलाने लगा, लेकिन आयला ना लौटी। सना की घबराहट बढ़ने लगी। फ़ोन किया, फातिमा के घर गई, मगर वहाँ कोई सालगिरह न थी। फातिमा ने बताया कि आयला तो बस थोड़ी देर आई थी, फिर कहने लगी बाहर कुछ काम है, इसके बाद वापस नहीं आई। जब रात गहरी हुई, सना और उसका चचा मोहल्ले के चंद अफराद के साथ तलाश पर निकले। आखिरकार गांव के पुराने बेरी के दरख्त के नीचे, जहां पुराने वक्तों की कहानियां सुनाई जाती थीं, वहां आयला बेहोश पड़ी मिली। उसकी कलाई खाली थी, कंगन गायब थे। उसकी सांसें चल रही थी, मगर उसके होंठ सिले हुए महसूस होते थे। चचा ने कहा, किसी ने मजाक किया होगा, बच्ची बेहोश हो गई होगी। लेकिन सना का दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ बहुत पुराना, बहुत खामोश और बहुत खतरनाक दोबारा जाग गया है। जब वो आयला को घर लेकर आई तो दादी ने दरवाजे पर ही उसका चेहरा देखकर कहा, कंगन जा चुके हैं ना, अब बस दुआ करो सिर्फ वही गए हो और कुछ ना आया हो वापस। घर में दाखिल होते ही सना ने आयला को अपने बिस्तर पर लटाया। उसकी सांसें हमवार थीं मगर चेहरा जर्द था, जैसे कई दिनों से सूरज ना देखा हो। दादी कमरे में आई और सना के कान में आहिस्ता से बोली, ये बेरी के दरख्त से खाली हाथ नहीं लौटी। सना ने कहा, दादी वो तो बस बेहोश हुई थी। दादी कुछ ना बोली, बस माथे पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ने लगी। कुछ देर बाद आयला की पलकें थरकीं और वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। आंखें खोली तो सामने सना को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट हुई, जैसे कुछ हुआ ही ना। सना ने झुककर नरमी से पूछा, आयला तुम्हें क्या हुआ था, कहाँ चली गई थी? आयला ने उलझन से कहा, क्या मतलब? मैं तो अभी फातिमा के घर से आई हूँ, सालगिरह ख़त्म हुई। मैंने तुमसे कहा भी था कि वापसी पर मैं गोलगप्पे ले आऊँगी। सना ने चौंक कर दादी की तरफ देखा, जिनकी आंखें पहले ही शक से भर चुकी थीं। आयला तुम्हें याद है तुम कब गईं? सना ने नरमी से पूछा। हाँ, शाम 7 बजे,
اور ابھی 8:30 بجے ہیں شاید، آئلہ نے سرسری انداز میں کہا، لیکن گھڑی رات کے 1 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ ثنا نے موبائل کی اسکرین دکھائی۔ آئلہ نے پلٹ کر دیکھنا بھی ناگوارا کیا، بس بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ ہی کل بات کریں گے۔ ثنا کا دل جیسے کچھ کھا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی روشنی مدھم کر دی۔ جب واپس پلٹ کر آئلہ کے قریب پہنچی تو اس کی نظر آئلہ کی کلائی پر گئی۔ وہاں کوئی کنگن نہیں تھا۔ ثنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی، اسے یاد تھا آئلہ جب ملی تھی تو اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے، لیکن کنگن، کیا وہ پھر سے کسی طرح واپس آ سکتے تھے؟ اگلی صبح جب آئلہ اٹھنے لگی تو ثنا نے جان بوجھ کر اس کی الماری کھولی۔ حیرت انگیز طور پر وہی سرخ چمکتے کنگن اندر پڑے تھے، جیسے کسی نے انہیں بڑی احتیاط سے رکھ دیا۔ ثنا نے انہیں ہاتھ میں تھام لیا، ٹھنڈے، بھاری اور کسی انجانی خوشبو میں بسے ہوئے۔ اس نے فوراً دادی کو بلایا، مگر دادی نے کنگن دیکھتے ہوئے ہی کہا، اب یہ صرف کنگن نہیں رہے، اب یہ راستہ ہے، کچھ اندر آ چکا ہے اور اب اندر ہی رہے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، ثنا نے آئلہ کے ساتھ لیٹنے کا فیصلہ کیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بستر پر لیٹی تو آئلہ کی طرف کروٹ لے کر بولی، تمہیں بھوک لگی ہے؟ آئلہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، نہیں، ہم تو کچھ دیر پہلے کھانا کھا چکے ہیں، آپ بھول گئی ہیں کیا؟ ثنا کا جسم سن ہو گیا۔ وہ لمحہ لمحہ یاد کرنے لگی اور اسے یاد آیا کہ آئلہ تو ہوش میں ہی رات گئے آئی تھی، کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر زبان گنگ ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی سانس روک کر سب سن رہا ہو۔ کمرے کی دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے، وہ بھی بغیر کسی روشنی کے۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ کھڑکی کی جالی کے پیچھے کوئی جھانک رہا ہے۔ ثنا نے آنکھیں بند کر لیں۔ قرآن کی آیت دل میں پڑھنے لگی۔ باہر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، کھڑکی کا پٹ ایک دم سے کھل گیا اور پردہ زور سے لہرا گیا۔ آئلہ نے ایک لمحے کو آنکھیں کھولی اور ان میں سرخ چمک ابھری، جو فوراً غائب ہو گئی۔ وہ بولی، کھڑکی بند کر دو آپی، ہوا تیز ہو گئی ہے۔ ثنا نے تیزی سے جا کر کھڑکی بند کی اور واپس آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ نیند اب اس کے قریب بھی نہ آ رہی تھی۔ اس نے آئلہ کے ہاتھ کو تھاما، وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا، جیسے خون کی گردش ہی بند ہو چکی ہے۔ دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ اگر کچھ آ گیا ہے تو اسے واپس لے جا، ہم سے دور کر دے۔ لیکن شاید وہ سایہ جا چکا نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس کی آمد کا پہلا اشارہ تھا۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر ثنا کے دل کا اندھیرا بدستور قائم تھا۔ رات کی وہ خاموشی، آئلہ کی عجیب باتیں اور سرخ آنکھیں ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھیں۔ جب آئلہ بستر سے اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رنگی تھی، جلد پیلی، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور ہونٹ خشک، مگر وہ خود کو بالکل ٹھیک ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثنا نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی آئلہ تھی، لیکن جیسے اس میں کچھ بدل گیا ہو، ایک چھوٹا سا فرق جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی جو اسے دل سے جانتی ہو۔ کچن میں ناشتہ تیار تھا۔ ثنا نے آلو کے پراٹھے اور دہی کا پلیٹ رکھا۔ حیرت اس وقت ہوئی جب آئلہ، جو ہمیشہ ناشتے میں نخرے کیا کرتی تھی، آج بغیر کچھ کہے سب کچھ کھا گئی۔ پراٹھا، دہی، حتیٰ کہ چائے کا پورا کپ بھی ختم کر دیا۔ وہ چپ چاپ کھاتی رہی اور پھر ہاتھ دھو کر بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثنا کو کچھ عجیب لگا، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید کل رات کی تھکن ہے یا کسی بات سے خفا ہے۔ شام ہوتے ہی ثنا کو یاد آیا کہ بازار سے چند ضروری چیزیں لانی ہیں۔ اس نے سوچا کہ چند منٹ لگیں گے اور تب تک آئلہ آرام کرے گی۔ جاتے جاتے اس نے آئلہ کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا، محض احتیاطاً، تاکہ کوئی باہر نہ آ سکے اور نہ کوئی اندر جا سکے۔ بازار زیادہ دور نہ تھا۔ ثنا 20 منٹ میں واپس آ گئی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو پورے ماحول میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے گھر میں دھوپ کے باوجود کہرا چھا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کا دل ایک دم سے سن ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ پر چادر سلیقے سے بچھی تھی، الماری بند تھی اور کھڑکی بھی مقفل۔ وہ ٹھٹک گئی، دروازہ تو باہر سے بند تھا، پھر آئلہ کہاں گئی؟ ثنا نے پورے گھر میں آوازیں دینا شروع کی، باتھ روم، برآمدہ، کچن، حتیٰ کہ پانی کی ٹنکی تک جا کر دیکھ لی، لیکن آئلہ کا کوئی نشان نہ تھا۔ خوف نے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے محلے کے اندر جھانکا، صحن میں آوازیں دیں، گھر میں نظر دوڑائی، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی تردد میں وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے ایک لمحے کو ہوا میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ چھت پر پہنچی تو خالی فرش پر ہلکی نمی تھی،
جیسے کسی نے بھیگے قدموں سے وہاں چل کر ابھی ابھی چھوڑا ہو۔ اور پھر وہی آواز، قدموں کی چاپ، دھیمی مگر بھاری، وہ آواز جو سیدھی دل کی گہرائی میں گونجتی ہے۔ آواز آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی، جیسے کوئی چھت سے نیچے اتر رہا ہو، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثنا کا سانس رک گیا، وہ سیڑھیوں کے سرے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے جھانک کر دیکھا، کچھ بھی نہیں، لیکن قدموں کی چاپ بدستور جاری تھی، اور اب وہ اتنی واضح تھی جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ وہ پلٹی، پیچھے کچھ نہ تھا۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی، کمرے کا جائزہ لیا، مگر آئلہ غائب تھی۔ دروازہ باہر سے بند تھا اور چابی اس کے دوپٹے سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ جان چکی تھی یہ صرف نیند کی بے ترتیبیاں یا کسی کی شرارت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس کی جڑیں بیری کے اس درخت میں تھی۔ اب ثنا کے ذہن میں دادی کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو اس نے سرخ کنگنوں کے بارے میں کی تھی۔ یہ کنگن نہیں، راستہ ہے، ایک بار کھل جائیں تو واپسی کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ ثنا نے وہ کنگن نکالے جو اب بھی الماری میں تھے، اور انہیں ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ویسے ہی تھے، مگر ان کی چمک جیسے تھوڑی اور گہری ہو چکی تھی، جیسے وہ کچھ دیکھ چکے ہوں یا کچھ دکھا چکے ہوں۔ تبھی کمرے میں ایک جھونکا سا آیا، کھڑکی خود بخود کھل گئی، باہر اندھیرا بڑھ چکا تھا، درختوں کے سائے دیوار پر ناچنے لگے، اور ثنا نے ایک لمحے کو ایسا محسوس کیا جیسے کھڑکی کے پار کوئی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں، وہ آنکھیں جن میں لال چمک تھی، اور جب آئلہ کو نہیں شاید اسے دیکھ رہی تھی۔ چھت سے آتی آوازوں اور درختوں کی سرسراہٹ کے درمیان ثنا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے قدم بڑھاتی ہوئی چھت پر پہنچی۔ مغرب کی اذان ختم ہو چکی تھی، اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اور آسمان پر ہلکی ہلکی بادلوں کی پرتیں چمک رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی آخری زینے پر پہنچی، اسے اپنے سامنے آئلہ کھڑی نظر آئی، بالکل سیدھی ساکت جیسے پتھر کا بت۔ آئلہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ کسی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک سرخ روشنی سی تھی، جیسے سورج ڈوبنے کے بعد آسمان پر کچھ رہ گیا، مگر یہ روشنی دھوپ کی نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس نے ثنا کے دل کو جکڑ لیا۔ ثنا نے ہمت کر کے آواز دی، آئلہ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ قریب گئی، اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا، آئلہ میں ہوں ثنا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تب آئلہ نے آہستہ سے سر موڑا، اس کی گردن کسی عام انسان کی طرح نہیں، جیسے کسی لکڑی کی گڑیا کی طرح آہستہ آہستہ مڑی۔ اس نے ثنا کو دیکھا اور اس کے ہونٹ ہلے، لیکن جو آواز نکلی وہ آئلہ کی نہ تھی۔ وہ آواز جیسے کئی لوگوں کی ملی جلی آواز ہو، ایک ساتھ مدھم مگر گونجتی ہوئی، یہ اب ہماری ہے، واپس نہیں ملے گی۔ ثنا کے قدم لڑکھڑا گئے، اسے لگا اس کی ٹانگوں سے جیسے طاقت ہی نکل گئی ہو۔ آئلہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ہوں تمہاری آپی۔ لیکن آئلہ، یہ جو کچھ بھی اس کے اندر تھا، پیچھے مڑی، تیزی سے سیڑھیاں اتری اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا نے پیچھے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ وجود بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ چل نہیں رہا بلکہ کسی اور ہی طریقے سے زمین پر سرک رہا ہو۔ آئلہ نے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور پھر گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ثنا دروازے کے باہر ساکت کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دل میں خوف اور درد گونجنے لگا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے فون نکالا اور عمر کا نمبر ملایا۔ عمر پلیز فوراً آؤ، کچھ ٹھیک نہیں ہے، آئلہ وہ کچھ اور ہی بن گئی ہے۔ عمر فوراً روانہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ثنا کبھی یوں ہی ہلکی بات کو سنجیدہ نہیں بناتی، مگر اس کی آواز میں جو کانپ تھی وہ غیر معمولی تھی۔ 20 منٹ بعد عمر دروازے پر تھا۔ ثنا نے دروازہ کھولا تو وہ حیران ہوا۔ ثنا کا چہرہ سفید تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی۔ کمرے میں ہے مگر دروازہ بند ہے، نہ آواز دے رہی ہے نہ جواب دے رہی ہے، ثنا نے کہا۔ عمر نے دروازے کو ہلایا، پھر زور سے پکارا، آئلہ بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں، عمر بھائی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ عمر نے گھر کا چکر لگایا اور پچھلی کھڑکی کی طرف گیا جو عموماً کھلی رہتی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ کھڑکی اندر سے لاک نہیں تھی۔ عمر نے اونچی اینٹوں کا سہارا لیا، کھڑکی سے اندر کودا اور دروازہ اندر سے کھول دیا۔ ثنا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ آئلہ غائب تھی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ تھی، بستر کی چادر سلیقے سے بچھی ہوئی،
الماری بند، یہاں تک کہ کھڑکی جس سے عمر اندر آیا وہ بھی اب آرام سے بند ہو چکی تھی۔ ثنا کی سانس رکنے لگی۔ یہ ناممکن ہے عمر، وہ اسی کمرے میں گئی تھی، میں نے دروازہ بند ہوتے سنا ہے۔ عمر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، یہ کچھ عام بات نہیں ہے، اس میں کوئی طاقت ہے، کچھ جو ہم سے زیادہ ہے۔ ثنا نے لرزتے ہوئے قدموں سے الماری کھولی۔ اندر وہی کنگن تھے، ان کی چمک اب تیز ہو چکی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو نگلنے کو تیار ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کو سرد ہوا کا جھونکا آیا اور پھر کھڑکی سے باہر کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ ثنا اور عمر دونوں کھڑکی کی طرف لپکے۔ باہر وہی بیری کا درخت نظر آ رہا تھا، سرسبز، گھنا اور پرانا۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، یہ سب اس درخت سے جڑا ہے۔ دادی ہمیشہ کہتی تھی وہاں کوئی رہتا ہے، کچھ ہے جو صرف موقع کا انتظار کرتا ہے۔ عمر نے فیصلہ کیا، کل صبح سورج نکلتے ہی ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، کوئی ایسا جو ان چیزوں کو جانتا ہو۔ مگر اس رات عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں آئلہ کے کمرے میں ہی سوئیں گے۔ ساری رات ثنا بیدار رہی اور تب رات کے تیسرے پہر دروازے کے پاس سرسراہٹ ہوئی۔ عمر نے ٹارچ جلائی، دروازہ اندر سے تھوڑا ہل رہا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہوا دبے قدموں سے چل رہا ہو۔ تبھی کھڑکی کے شیشے پر 2 سرخ آنکھیں جھلکیں اور فوراً غائب ہو گئیں۔ ثنا چیخ اٹھی اور عمر تیزی سے کھڑکی کے پاس پہنچا، مگر باہر کچھ نہ تھا، بس بیری کے درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں جیسے وہ سانس لے رہا ہو۔ صبح کی روشنی گھر کے دیواروں پر پھیلنے لگی، مگر ثنا کی آنکھوں میں اندھیرا بدستور گہرا تھا۔ آئلہ اب تک غائب تھی اور رات کی وہ سرخ آنکھیں اب بھی اس کی بینائی میں لرز رہی تھی۔ عمر خاموشی سے بیٹھا تھا، جیسے کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ اس نے بالآخر اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ کسی ایسے شخص کو جانتا تھا جسے لوگوں نے شاہ عزیر کے نام سے جانا تھا، ایک پرہیزگار نیک بزرگ جو برسوں سے خاموشی میں رہ کر صرف انہی معاملات سے نپٹتے تھے جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا بلکہ اس سے تھا جو دکھائی نہیں دیتی۔ دوپہر تک وہ دونوں شاہ عزیر کے ساتھ بیری کے اس پرانے درخت کے سامنے کھڑے تھے۔ درخت ساکت تھا، اس کی شاخیں ہواؤں کے بغیر بھی ہل رہی تھی، جیسے کوئی ان کے بیچ سانس لے رہا ہو۔ شاہ عزیر کے چہرے پر سکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی جو خوف اور علم دونوں کا امتزاج تھی۔ انہوں نے جیب سے تسبیح نکالی، کچھ پڑھنا شروع کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ درخت کی شاخیں تیز ہلنے لگیں، زمین پر ایک دھیمی سی گڑگڑاہٹ پھیلنے لگی، جیسے نیچے کچھ بیدار ہو رہا ہو۔ پھر درخت کی ایک موٹی شاخ نیچے کی طرف جھکنے لگی، بل کھاتی ہوئی، جیسے سانپ اپنی لمبی گردن نیچے لا رہا ہو۔ شاخ زمین کو چھوئی اور وہاں ایک خاکی سیڑھی بن گئی جو ہوا میں معلق تھی، مگر اس پر قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ثنا نے عمر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ سیڑھی پر سب سے پہلے ایک چھوٹے قد کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترا، اس کے پیچھے ایک اور سایہ، پھر ایک اور، جیسے بچے ہوں، مگر ان کے چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب بظاہر ہنس رہے تھے، جیسے کھیلنے آئے ہوں، مگر ان کی خاموشی، ہنسی میں کوئی تیزی تھی، جیسے سب کچھ جانتے ہوں۔ ان کے درمیان سب سے آخر میں ایک نوجوان نظر آیا، لمبا قد، چہرہ انسانی مگر آنکھیں بالکل ساکت، سنہری اور اندر تک جھانکنے والی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں آئلہ کا ہاتھ تھا۔ آئلہ کی آنکھیں بند تھیں، اس کا چہرہ زرد اور سانس جیسے تھما ہوا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، نہ سکون کی، نہ خوف کی، بلکہ جیسے کسی اور دنیا میں جانے کی۔ شاہ زیر نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جمائے، تسبیح کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور ایک زوردار دعا پڑھ کر درخت کی طرف پھونک ماری۔ جیسے ہی وہ دعا مکمل ہوئی، ہوا ایک دم رک گئی، بچے ساکت ہو گئے، اور وہ نوجوان جنزادہ جس نے آئلہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس نے ایک لمحے کو شاہ عزیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری اور پھر وہ آہستہ سے آئلہ کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئلہ کی آنکھیں کھلیں، اس نے جیسے نیند سے اٹھتے ہوئے پلکیں جھپکائیں اور ایک دم زور سے چیخی، آپ بھی مجھے بچا لو، مجھے لے جا رہے ہیں۔ ثنا دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ آئلہ کے جسم میں کپکپاہٹ تھی، جیسے سردی میں کانپتی ہو۔ اس نے بار بار ایک ہی بات کہی، میں نہیں جانتی کیسے گئی، میں بس ہوا میں اٹھ گئی، مجھے وہ لوگ لے گئے، وہ سب کھیل رہے تھے، مگر کھیل عجیب تھا، وہ سب مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے۔ شاہ عزیر نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ایک دعا کے ساتھ زمین پر کچھ الفاظ دہرائے۔ جیسے ہی وہ الفاظ مکمل ہوئے، درخت کی سیڑھی غائب ہو گئی، سب سائے ایک ایک کر کے واپس اوپر چڑھنے لگے، بچے واپس شاخوں میں گم ہو گئے۔ آخر میں وہ نوجوان جنزادہ رکا اور ثنا کو ایک بار دیکھ کر آہستہ سے بولا، ہم نے صرف دوستی کی تھی،
وہ ہم جیسی ہو گئی ہے، اب اس کی دنیا تمہاری ہے اور دل ہمارا۔ شاہ عزیر نے زور سے تسبیح گھمائی اور اس کی گونج درخت کی جڑوں میں اتر گئی۔ نوجوان سایہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عمر اور ثنا نے مل کر آئلہ کو سنبھالا، وہ بھی سہمی ہوئی تھی۔ شاہ عزیر نے تعویذ نکالا اور آئلہ کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ اس کی حفاظت کرے گا، مگر یاد رکھنا وہ لوگ صرف دروازہ بند ہونے پر نہیں جاتے، اگر کسی نے دل کا دروازہ کھول دیا ہو تو وہ لوٹ آتے ہیں۔ گھر واپسی پر ثنا خاموش تھی۔ اس نے ایک نظر عمر پر ڈالی جو مکمل طور پر فکر مند تھا۔ آئلہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی تھی اور بار بار زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید ان گمشدہ لمحوں کی یادیں جو وہ الفاظ میں نہیں ڈھال سکتی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو دادی دروازے پر پہلے سے کھڑی تھی، جیسے سب جانتی ہوں۔ انہوں نے آئلہ کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، جو کھیل سایہ سے شروع ہو وہ کبھی روشنی میں ختم نہیں ہوتا۔ گھر میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک انجانا سا شور چھپا ہوا تھا، جیسے دیواروں میں کچھ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ رات کا وقت تھا اور آئلہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف کے سائے جھلکتے تھے۔ ثنا نے اس سے سلا کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ کئی دنوں کے بعد پہلی بار پرسکون محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد کچھ لمحوں کی عارضی خاموشی ہو۔ شاہ عزیر کے دیے گئے تعویذ نے جیسے آئلہ کو باہوں میں لے لیا اور ثنا کو لگا وہ اب محفوظ ہے۔ تعویذ چمڑے کی ایک باریک زنجیر میں بندھا ہوا تھا اور آئلہ کی گردن سے جھولتا رہتا تھا۔ رات کو جب ثنا نے اس کا بستر سیدھا کیا تو اس نے تعویذ کو اپنی نظروں سے چیک کیا، تسلی کی اور تب کہیں جا کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند آہستہ آہستہ اس پر طاری ہونے لگی۔ خوابوں میں بھی بیری کا درخت، سیڑھی اور وہ سائے بار بار ابھر آتے، جیسے وہ اب آنکھیں بند کر کے بھی تعاقب کر رہے ہوں۔ صبح اذان کے وقت آئلہ اٹھی۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی چال میں ایک تھکن تھی جو معمولی نہیں تھی۔ ثنا نے اسے ناشتہ دینے کی کوشش کی، مگر وہ بنا کچھ کہے اسکول کے یونیفارم میں تیار ہو گئی۔ ثنا نے کچھ کہنا چاہا مگر آئلہ نے کوئی بات نہیں کی، بس آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن کے ساتھ بولی، آج دیر ہو جائے گی آپی، میرا انتظار مت کرنا۔ ثنا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر روزمرہ کی مصروفیات میں گم ہو گئی۔ دوپہر کو کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس نے بستر کی چادر ہٹائی تو کچھ ٹھنڈا سا ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، وہی تعویذ بستر کے نیچے پڑا تھا۔ سانس رک گیا، دماغ سن ہو گیا، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ فوراً جھک کر اسے اٹھانے لگی، مگر جیسے ہی تعویذ ہاتھ میں آیا اس پر ایک تیز دھماکہ سا گزرا، جیسے کسی نے دل کے بیچوں بیچ ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لیا ہو۔ وہ دوڑی کچن میں گئی، آئلہ کا فون اٹھایا، کوئی جواب نہیں۔ دل میں اضطراب بڑھنے لگا۔ وہ بیری کے درخت کے سائے کو یاد کرنے لگی۔ شاہ عزیر کی ہدایات گونجنے لگیں، یہ تعویذ اس کی پناہ ہے، اگر ایک بار یہ جدا ہو گیا تو انہیں راستہ مل جائے گا۔ شام ڈھلنے لگی، سورج کی روشنی کمرے میں سنہری جھلکیاں ڈال رہی تھی، مگر ثنا کا دل تاریکی سے بھر گیا تھا۔ 5 بجے وین واپس آئی، لیکن آئلہ اس میں نہیں تھی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اسکول سے باہر ہی نہیں نکلی۔ ہم نے گارڈ سے پوچھا پر وہ کہہ رہا تھا بچی تو 1 گھنٹہ پہلے جا چکی ہے۔ ثنا کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالا، چادر لی اور سیدھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسکول بند ہو چکا تھا، گارڈ موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ آئلہ معمول سے پہلے نکلی تھی اور شاید خود ہی گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ثنا نے ڈھال ہو کر اسکول کے باہر ہی بیٹھ گئی، ذہن بار بار تعویذ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ وعدہ جو شاہ عزیر نے ان سے کروایا تھا کہ تعویذ کبھی جدا نہیں ہوگا، وہ وعدہ اب ادھورا رہ چکا تھا، سایہ لوٹ چکا تھا۔ گھر واپس پہنچی تو صحن کی فضا غیر معمولی حد تک خاموش تھی، جیسے ہر چیز دم سادھے انتظار میں ہو۔ اس نے جلدی سے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ جو صبح کھلا تھا اب بند تھا اور باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں نے تو تالا نہیں لگایا تھا، وہ بڑبڑائی۔ جیب میں چابی نہ تھی، نہ ہی کہیں پڑی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے سے نیچے جھانکنے کی کوشش کی، اندر اندھیرا تھا، کوئی ہلچل نہیں، نہ سانس نہ آہٹ۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ آئلہ دروازہ کھولو، میں ہوں ثنا۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک دروازہ ہولے سے چڑچڑانے لگا، جیسے اندر سے کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ ثنا پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور اندر کوئی نہ تھا۔ پورا کمرہ خالی، بستر بکھرا ہوا، کھڑکی بند، الماری کا دروازہ آدھا کھلا۔
सना ने पूरे कमरे का जायज़ा लिया। हर चीज़ अपनी जगह थी सिवाय आयला के। ना वो थी, ना उसके कदमों के निशान, ना ही उसकी मौजूदगी की कोई झलक। तब अचानक अलमारी से एक आवाज़ आई, धीमी सी, जैसे कोई बहुत अंदर से किसी को बुलाए। आपी। सना ने फ़ौरन अलमारी का दरवाज़ा खोला। कुछ ना था। फिर उसने खुद को आईने में देखा और चौंक गई। उसके पीछे, बिल्कुल पीछे, एक धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। वो पलटी, कुछ ना था। आईने में फिर देखा, साया अब करीब आ रहा था। एक सर्द झोंका कमरे में आया। खिड़की खुद ब खुद खुल गई। दरख्त के पत्तों की सरसराहट, छत से कौवों की आवाज़, सब कुछ जैसे तालमेल में चलने लगा। दरवाज़ा फिर खुद ब खुद बंद हो गया और सना को लगा जैसे वो खुद भी अब इस दायरे में आ चुकी है। उसने दोबारा तावीज़ उठाया, मजबूती से पकड़ा और फ़ौरन शाह उज़ैर को कॉल मिलाई। फ़ोन बजता रहा, कोई जवाब न आया। सना अब जान चुकी थी ये साया सिर्फ आयला के लिए नहीं आया। ये अधूरे वादे की कीमत लेने आया है। वो जो तावीज़ से बंधा था अब आज़ाद हो चुका था और आयला शायद अब किसी और ही दुनिया में थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ दोस्त बनने नहीं आया था, वो लेने आया था, हमेशा के लिए। कमरे में सन्नाटा गूंज रहा था। सना दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। तावीज़ अब भी उसकी मुट्ठी में दबा हुआ था, मगर वो जान चुकी थी कि अब ये बेअसर हो चुका है। दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका था, मगर अंदर आयला कहीं नहीं थी। हर सांस में खौफ की आमेज़िश थी। उमर को उसने कॉल की, आवाज़ टूटती रही, कपकपाती हुई। उमर, वो वापस आ गया और अब शायद मुझे लेने आया है। उमर दोपहर तक पहुंच गया। उसके चेहरे पर उलझन के साथ गुस्से के आसार थे। इसके साथ सना का चचा भी आया, जो सुनकर फ़ौरन गांव से रवाना हुआ था। सब एक ही बात पर मुत्तफिक थे कि अब वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता। शाह उज़ैर से रब्ता मुमकिन ना हो पाया। उनके फ़ोन मुसलसल बंद थे। वो शायद किसी सफ़र पर जा चुके थे, या मुमकिन है वो जानबूझकर पीछे हट चुके हों। चचा ने इलाके के एक मशहूर आमिल का जिक्र किया, जो बंद दरवाजे खोलने और अंधेरी दुनिया से बातचीत के लिए जाना जाता था। उमर को यह फ़ैसला आसान न लगा, मगर सूरत हाल ने उन्हें मजबूर कर दिया। शाम तक वो आमिल उनके घर पहुंच चुका था। आमिल का हुलिया हैबतनाक था। लंबा कद, सर पर जर्द कपड़ा बंधा हुआ, आंखें सुर्ख जैसे कई रातों से सोया ना हो, और हाथ में चमकते लोहे का आसा। उसने आते ही सहन के बीचों बीच खड़े होकर आंखें बंद कर लीं और एक ज़ुबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जो सना और उमर दोनों के लिए ना आशना थी। कमरे के कोनों में उसने 4 तावीज़ रखे, कुछ पाउडर सा जलाया जो फ़ौरन भड़कने लगा। पूरे घर में धुआं फैल गया और साथ ही एक महक, नागवार, मिट्टी और कुछ सड़े हुए गोश्त जैसी। सना ने अपनी नाक पर दुपट्टा रख लिया। आमिल मुसलसल कुछ पढ़ रहा था। दीवारें होले होले कपकपाने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद चिड़चिड़ाने लगे और खिड़की की जाली जैसे सांस ले रही हो। फिर अचानक एक तेज़ चीख पूरे घर में गूंजी, ना मर्दाना ना जनाना, बल्कि किसी और ही मखलूक की। सना की आंखों ने वो मंजर देखा जो वो कभी भूल नहीं सकती थी। दीवारों से साए निकलने लगे, काले, धुंधले, लंबे कद के, कुछ झुक कर चलने वाले, कुछ बल खाते हुए जैसे सांप। वो सब सहन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। आमिल ने तस्बीह ज़ोर से घुमाई और आग के शोले सहन के चारों कोनों में बुलंद होने लगे। फिर छत से कुछ गिरने लगा। बड़ी बड़ी मकड़ियाँ, स्याह बालों से भरी हुई, बाज इतनी बड़ी कि एक बच्चे के बराबर लगती। वो सहन में जाकर इकट्ठी हो गई और उनकी आंखें सुर्ख चमकने लगीं, बिल्कुल वैसी जैसे वो पहले ख्वाब में देख चुकी थी। आमिल ने एक चीख मारी, ये घर अब इनका है। उसकी आवाज़ बिजली की तरह कड़की। उमर आगे बढ़ा, गुस्से में आकर उसका बाजू पकड़ा। ये क्या कह रहे हो? तुमने वादा किया था कि बच्ची को वापस लाओगे। तुम तो इन्हें यहाँ बुला रहे हो। आमिल ने उसे झटका देकर पीछे हटाया। ये तुम्हारा इल्म नहीं, ये सौदा था, उनके साथ बातचीत का। तुमने अधूरा वादा किया था, अब वो लेने आए हैं, और वो सिर्फ आयला के लिए नहीं आए। सना की सांस बंद होने लगी। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। आमिल की आंखें अब बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थीं। वो जो साया था वो अब सिर्फ आयला का नहीं रहा, वो तुम्हारे पीछे आ चुका है, क्योंकि तुमने दरवाज़ा खोला। जब तुमने तवीज़ ज़मीन पर गिरते देखा और उठाने में देर की, तब दरवाज़ा तुमने खुद खोला। उमर ने मज़ीद कुछ सुनने की बजाय सख्त लहजे में कहा, बस ये सब बंद करो। हमने तुम्हें बुलाया था मदद के लिए, ना कि हमारा घर उनके हवाले करने के लिए। आमिल हंसा, एक खौफनाक हंसी जो घर की दीवारों से टकरा कर वापस गूंजी। फिर उसने अपने थैले से कुछ काले कागज़ निकाले और जलाने लगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर अगली बार जब वो आएंगे तो तुम्हारी बहन अकेली नहीं होगी, वो तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। सना के कदम पीछे हटे। उमर ने आगे बढ़कर आमिल का बाजू पकड़ा, दरवाज़ा खोला और उसे बाहर धकेल दिया।
عامل جاتے جاتے مڑا اور نہایت نرمی سے جیسے کسی رازدار کو مخاطب کر رہا ہو بولا، اگر تمہیں لگتا ہے وہ صرف خواب میں آتے ہیں تو آج رات سونا مت۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہوا تھم گئی۔ صحن کی آگ خود بخود بجھ گئی، ہوا میں دھواں تحلیل ہو گیا اور سائے واپس دیواروں میں کھسک گئے۔ ثنا نے زمین پر بیٹھے ہوئے عمر کا ہاتھ پکڑا۔ اب کیا ہوگا؟ عمر نے خالی نظروں سے کہا، اب ہم خود لڑیں گے، کیونکہ اب جو آ رہا ہے وہ ہمیں چھوڑنے نہیں والا۔ رات کے اندھیرے میں ثنا کے ذہن پر عامل کی آخری بات گونجتی رہی، اگلی بار وہ تمہیں لینے آئیں گے۔ گھر میں خاموشی تو تھی، مگر وہ خاموشی اب امن کی نہیں، کسی طوفان سے پہلے کی لگتی تھی۔ عمر نے اس رات ثنا کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا یہ معاملہ اب صرف روحانی نہیں رہا، یہ اب جسمانی خطرہ بھی بن چکا ہے۔ صبح کا اجالا ہوا تو محلے میں ایک اور نئی خبر نے سب کو چونکا دیا۔ آئلہ کی قریبی سہیلی علیشہ، جو اس دن سالگرہ پر موجود تھی، اچانک شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، بخار، کپ کپی، اور وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں نے اسے واپس نہیں لانا تھا، میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، وہ مجھے بھی بلا رہے ہیں۔ ثنا کو علیشہ کی ماں نسرین چاچی نے ہانپتے ہوئے آ کر بتایا، بیٹا علیشہ کچھ اور بن گئی ہے، رات بھر چیختی رہی، اس کی آواز، اس کی آنکھیں، سب کچھ بدل گیا ہے، تم لوگ کچھ کرو۔ عمر، ثنا اور چچا فوری طور پر علیشہ کے گھر پہنچے۔ علیشہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر سیدھی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی زبان کسی انجانی زبان میں حرکت کر رہی تھی اور اس کی ماں دہلیز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ محلے کے امام صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت شروع کی، مگر جو ہی انہوں نے سورہ الجن کا آغاز کیا، الاشبا ایک جھٹکے سے بیٹھ گئی۔ اس کی آواز بھاری، گونجدار اور خوفناک ہو چکی تھی۔ خبردار، اگر کوئی اور بڑھا تو ہم تمہیں بھی لے جائیں گے، ہم وہی ہیں جو آئلہ کو لے گئے۔ محلے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ امام صاحب پیچھے ہٹ گئے اور چچا کو ایک طرف لے جا کر دھیمی آواز میں کہا، یہ میرے بس کا نہیں، یہ کوئی عام سایہ نہیں ہے، یہ کوئی تعلق والا ہے، کوئی وعدہ، کوئی ناتا ہے اس کا۔ چچا نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیا کریں امام صاحب؟ ایک نام ہے پیر سکندر شاہ، ان کا علم بہت ہے، بلند، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ عمر اور چچا اس وقت پیر سکندر کو بلانے نکل گئے اور شام تک وہ واپس آ چکے تھے۔ پیر سکندر ایک سنجیدہ پر نور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ چند شاگرد اور ایک خاص کتاب تھی جو وہ سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے فوراً کھڑکیوں کو بند کروایا، پانی منگوایا اور ایک بڑے پیالے میں کچھ پڑھ کر دم کیا۔ پھر وہ سیدھے علیشہ کے پاس پہنچے اور بیٹھ کر صرف ایک سوال کیا، تم کون ہو؟ علیشہ کی آنکھیں لال ہو گئیں اور لبوں سے صرف ایک نام نکلا، ارکم۔ پیر سکندر نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے کہا، تو یہ عشق کی کہانی ہے، یہ بازی اب دو دنیاؤں کے درمیان ہے۔ انہوں نے سب کو پیچھے ہٹنے کا کہا اور خود علیشہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مخصوص آیات کا ورد شروع کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی حرارت پھیلنے لگی۔ علیشہ کانپنے لگی مگر اب وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز لڑکوں اور لڑکیوں کی ملی جلی آواز میں بدل گئی تھی۔ ہم نے صرف دوستی کی تھی، وہ ہم جیسی تھی، اس نے ہمارا کھانا کھایا، ہمارے ساتھ ہنسی کھیل کھیلا اور پھر ایک دن وہ چلی گئی۔ لیکن ارکم اسے جانے نہ دے سکا، وہ عاشق ہو گیا ہے، وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ثنا کا دل دہل گیا۔ عمر نے پیر سکندر کی طرح سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پیر سکندر نے سر ہلایا، یہ جنات کے قبیلے کا معاملہ ہے، جن زیادہ ارکم اس پر دل ہار بیٹھا ہے، اب وہ اسے چھوڑے گا نہیں جب تک وہ خود اسے انکار نہ کر دے یا تمہاری دنیا کے بزرگ اسے روک نہ دے۔ یہ عشق اب جنون بن چکا ہے، تو کیا یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ عمر نے پریشانی سے پوچھا۔ پیر سکندر نے گہرا سانس لیا، فیصلہ ہونا ہے، یا وہ چلے جائیں گے یا کسی اور کو لے جائیں گے۔ اب تمہیں خود اس دروازے تک جانا ہوگا جس سے وہ آئے تھے، وہاں جا کر فیصلہ سنانا ہوگا، مگر یاد رکھو وہاں پر لفظ، ہر نیت، ہر سوچ جانچ لی جاتی ہے۔ اب وقت آ چکا تھا، بیری کے درخت کے نیچے وہ دوسرا دروازہ کھلنے والا تھا، ایک بار پھر، اور اس بار فیصلہ صرف آئلہ کی قسمت کا نہیں ہونا تھا۔ یہ جنگ اب عشق اور اختیار کے بیچ تھی، اور وہ جنزادہ، وہ صرف سننے نہیں منوانے آیا تھا۔ رات کے آخری پہر بیری کے درخت کے نیچے عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ ہوائیں چل رہی تھیں اور نہ ہی پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سب کچھ جیسے رک گیا ہو، ٹھہر گیا ہو، مگر جو لوگ وہاں جمع تھے ان کے دلوں میں طوفان مچ رہا تھا۔ پیر سکندر، عمر، ثنا، چچا اور محلے کے چند معتبر افراد، سب خاموشی سے پیر سکندر کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے تھے۔ آئلہ کو ایک محفوظ دائرے کے بیچ میں بٹھایا گیا تھا جسے دم کر کے محفوظ کیا گیا تھا۔ پیر سکندر نے زمین پر ایک مخصوص دائرہ کھینچا اور اس کے بیچ ایک مٹی کا پیالہ رکھا۔
جس میں سرخ دھاگا اور نمک کے دانے رکھے گئے تھے۔ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں لے کر نگاہیں آسمان کی طرف کیں اور مخصوص آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، لیکن لفظوں میں ایک ایسی طاقت جو روح کو بھی جھنجھوڑ دے۔ آہستہ آہستہ ہوا میں جنبش پیدا ہونے لگی، درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں، جیسے کوئی اندرونی شور بیدار ہو رہا۔ پھر وہی منظر جو سب پہلے دیکھ چکے تھے، درخت کی سب سے بلند شاخ آہستہ آہستہ جھکی، زمین کو چھوتی اور پھر اس پر ایک مدھم روشنی سے بنی سیڑھی نمودار ہوئی۔ سیڑھیوں سے سب سے پہلے وہی سائے اترنے لگے، لمبے قد کے، بچے، عورتیں اور آخر میں ایک نوجوان زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، چہرہ جھکا ہوا، آنکھیں بجھی ہوئیں، لیکن چہرے پر تاثر ایسا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آیا ہو۔ یہ ارقم تھا، وہ جنزادہ جس نے آئلہ کو چاہا، جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ پیر سکندر نے نگاہ نیچی کی اور ایک قوی آواز میں کہا، ارقم، تمہیں اس محفل میں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم نے انسانی دنیا کے قانون توڑے۔ تم نے ایک معصوم لڑکی پر قبضہ جمایا اور اس کے جذبات سے کھیلا اور اپنے قبیلے کی روایات کے خلاف گیا۔ تمہارا یہ فعل معافی کے لائق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آج اس دنیا کے مکین کریں گے۔ ارقم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں درد اور پشیمانی تھی۔ زنجیروں میں بندھا ہوا وہ بے بس لگ رہا تھا، مگر اس کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں نے غلطی کی، میں نے بس دل دیا تھا، میں نے بس چاہا تھا، میں نے کبھی نقصان کا ارادہ نہیں کیا۔ ایک لمحے کو فضا میں خاموشی چھا گئی، پھر درخت کے سائے میں سے ایک لمبی قامت کی جنی عورت نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور روشن تھی اور اس کا سراپا روبدار تھا۔ وہ ارقم کی ماں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ پیر سکندر سے مخاطب ہوئی، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، میرے بیٹے نے بے شک نادانی کی، لیکن وہ جذبہ جو اس کے دل میں جاگا وہ سچا تھا۔ وہ تمہاری بیٹی سے نفرت نہیں، محبت کرتا ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا، پھر آئلہ کی طرف۔ آئلہ ساکت بیٹھی تھی، جیسے وہ وقت تھم گیا۔ امی جو پیچھے کھڑی تھیں آہستہ سے آگے آئیں اور ثنا کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، فیصلہ تم پر ہے۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو شاید یہ باب بند ہو جائے، اور اگر نہیں تو ہمیں تیار رہنا ہوگا کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ثنا نے دل کی گہرائی سے سوچا۔ اس نے وہ راتیں یاد کی جب آئلہ چیختی تھی، جب وہ دروازے پر بیٹھ کر رب سے دعا کرتی تھی، جب بیری کے درخت نے اس کی بہن کو چھینا اور اب ایک بے بس ماں اس کے قدموں میں معافی مانگ رہی تھی۔ ہم معاف کرتے ہیں، ثنا کی آواز کانپتی ہوئی مگر مضبوط تھی۔ ہم اس شرط پر معاف کرتے ہیں کہ ارقم اور اس کا قبیلہ دوبارہ ہماری دنیا میں قدم نہیں رکھے گا، نہ وہ آئلہ سے رابطہ کرے گا، نہ کسی اور انسانی لڑکی سے۔ یہ محبت اگر سچی تھی تو اسے آزاد کرنا ہوگا۔ پیر سکندر نے زنجیروں کو زمین پر رکھ کر مخصوص الفاظ ادا کیے اور زنجیریں خود بخود کھل گئیں۔ ارقم نے گردن جھکائی اور ایک آنسو اس کے گال پر ٹپکا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں اسے دعا دیتا ہوں، خوش رہے ہمیشہ۔ جنی ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ایک روشنی میں لپٹ کر دونوں غائب ہو گئے۔ درخت کی شاخیں ایک بار پھر اوپر اٹھ گئیں اور سیڑھی تحلیل ہو گئی۔ پیر سکندر نے خاموشی سے اپنی کتاب کھولی، تعویذ نکالا اور آہستگی سے آئلہ کے گلے میں پہنا دیا۔ اب وہ محفوظ ہے، لیکن یہ یاد رکھو، کچھ دروازے ایک بار کھل جائیں تو ان پر ہر وقت پہرا دینا ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں ایک عجیب سکون آ چکا تھا، جیسے کسی نے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ ثنا نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں خوشبو سی پھیلی ہوئی تھی، شاید جنات کی معافی، شاید کسی ادھورے عشق کی آخری سانس۔ لیکن اندر کہیں ایک خیال اب بھی زندہ تھا، کیا سایہ واقعی ختم ہو گیا تھا یا بس کچھ دیر کے لیے چپ ہوا تھا؟ رات کے سناٹے میں ہر چیز خاموش تھی، مگر ثنا کے دل کی دھڑکن اب بھی بے ترتیب تھی۔ ارقم جا چکا تھا، اس کی ماں بھی روشنی میں تحلیل ہو چکی تھی، اور درخت اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر جنہوں نے دیکھا تھا وہ جانتے تھے کہ کچھ ہو چکا ہے، ایسا کچھ جو صدیوں بعد دوبارہ لکھا گیا تھا۔ ایک انسان اور ایک جن کے درمیان محبت، ایک قبیلے کی روایات کے خلاف ایک فرد کی بغاوت اور ایک ماں کی آخری دعا۔ پیر سکندر نے دائرہ مٹایا، مٹی کا پیالہ اٹھایا اور خاموشی سے اسے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ ان کی حرکات میں ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے تعویذ کو آئلہ کے گلے میں اطمینان سے دوبارہ باندھ کر ایک طویل دعا پڑھی۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی وہاں سے سن رہا ہو۔ جب سب لوگ واپس پلٹے تو رستے میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ گھر پہنچ کر امی نے خاموشی سے آئلہ کو بستر پر لٹایا۔
ثنا نے اس کا ہاتھ تھاما، چوما اور عمر نے پردہ کھینچ دیا۔ وہ رات سب نے جاگ کر گزاری، کسی کو نیند نہیں آئی۔ سب اپنے اپنے دل میں جو کچھ بھی ہوا اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلی صبح ہلکی بارش ہوئی۔ یہ بارش کسی غسل کی طرح تھی جو درخت، دیوار اور فضاؤں کو دھو رہی تھی۔ آئلہ نے پہلی بار سکون سے آنکھ کھولی اور مسکرا کر صرف اتنا کہا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا مگر ایک تھکن بھی، جیسے وہ کئی سالوں کا سفر کر کے لوٹی ہو۔ چند دن گزرے، زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی۔ محلے میں افواہیں پھیل گئیں کہ کچھ برا ہوا تھا مگر کوئی حقیقت تک نہ پہنچ سکا۔ صرف وہی جانتے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے وہ منظر دیکھا تھا۔ پیر سکندر چلے گئے مگر جاتے جاتے کہا، اگر وہ پھر کبھی لوٹے تو یاد رکھنا محبت بند دروازوں سے بھی جھانک لیتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، آئلہ نے تعلیم مکمل کی اور وہ پرسکون متوازن لڑکی بن گئی۔ ثنا کی شادی عمر سے ہو گئی اور انہوں نے گاؤں کے کنارے ایک نیا گھر بنایا، درختوں سے دور، خاموشی کے قریب۔ آئلہ نے بھی بعد میں عمر کے چھوٹے بھائی عمیر سے نکاح کر لیا اور وہ سب ایک پرسکون زندگی میں داخل ہو گئے۔ مگر سائے ہمیشہ روشنی کے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، ثنا کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہ کچن تک آئی اور جیسے ہی صحن میں نکلی اس کی نظر درخت کے پرانے رخ پر پڑی۔ وہاں اب کچھ نہ تھا، صرف ایک خالی میدان جس پر کئی سال پہلے وہ بیری کا درخت استادہ تھا، مگر آج کچھ اور تھا۔ ایک سیاہ لبادہ ہوا میں ہل رہا تھا۔ وہ لبادہ کسی وجود پر تھا مگر وہ وجود دھندلا لیکن پہچان میں آتا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خاموشی۔ ارکم وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نہ وہ چمک تھی نہ وہ شدت، بس ایک دکھ، ایک سوال۔ ثنا نے کپ کپاتے دل کے ساتھ آگے قدم رکھا اور آہستگی سے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ واپس نہیں آؤ گے۔ ارکم نے نگاہ نیچی کی اور آہستگی سے کہا، میں وعدہ نبھا رہا ہوں، میں صرف دیکھنے آیا ہوں، اسے خوش دیکھنے، اور پھر لوٹ جاؤں گا۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت اب صرف ایک یاد ہے، ایک ایسی شے جو کسی جسم میں نہیں، صرف دعا میں زندہ رہ سکتی ہے۔ ارکم نے ایک آخری نظر دروازے کی طرف ڈالی جہاں آئلہ گہری نیند میں تھی، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اب میں جا رہا ہوں اور اب کی بار ہمیشہ کے لیے۔ وہ مڑا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ ثنا دیر تک صحن میں کھڑی رہی۔ ہوا آہستہ آہستہ چلنے لگی، جیسے کوئی شکر گزار ہے جو کہ ادھورا تھا اور وہ آخرکار مکمل ہوا۔ کمرے میں واپس آ کر ثنا نے کھڑکی کے پردے درست کیے۔ آئلہ اب بھی پرسکون سو رہی تھی، اس کے گلے میں وہی تعویذ آج بھی محفوظ تھا۔ ثنا نے اس کے قریب بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھی اور دل ہی دل میں کہا، شکریہ ارکم، تم نے سچ میں محبت کی تھی، شاید ہم سے بہت بہتر۔ صبح ہوئی، دن معمول پر تھا، پرانی باتیں صرف خواب لگنے لگی، لیکن ایک چیز ہمیشہ زندہ رہی، وہ درخت۔ اب وہاں نہیں تھا مگر اس کی سانسیں، اس کی سرگوشی، اس کی یاد ہمیشہ کے لیے ثنا کے دل میں نقش ہو چکی تھی۔ کچھ کہانیاں کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی، وہ بس خاموش ہو جاتی ہیں اگلی دستک تک۔